आपको पता है बाइक की कम से कम जो है फाइन 5,000 होगी, इसी तरह कार की 10,000 और बसेस की 15 और बड़ी गाड़ियों की 20,000 होगी। और कुछ तो ऐसी वायलेशन है जहाँ 1-1 लाख रुपए तक का फाइन है। हमें इतना चालान पे करना पड़ेगा, ये इतनी पेनल्टी हमारे ऊपर आ जाएगी। और जख्म भी ऐसी है कि हर बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। गलत काम करने से पहले 10 बार वो सोचेंगे कि भाई हमने ये काम करना है या नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड एट कनेक्ट पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के हादसा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन बहुत हलाकतों की न्यूज़ सामने आती है। कभी डंपर से एक्सीडेंट हो रहा है, कभी बाइक से हो रहा है, कभी टैंकर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हादसे सामने आ रहे हैं। हेलमेट्स लोग पहनने से अवॉइड करते हैं, अवेयरनेस लोगों की नहीं है, गलत लेन पे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। तो आज इन सारे सवालात के जवाबात हम लेंगे हमारे आज के गेस्ट से, सैयद पीर मोहम्मद शाह, DIG ट्रैफिक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज रियली ऑनर फॉर मी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। और जितने भी हमारे पब्लिक के और ऑडियंस के क्वेश्चंस है ट्रैफिक्स को लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर, हम आपसे आज पूछेंगे आज के पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि DIG ट्रैफिक, आई मीन, ये एक ऐसा डेजिग्नेशन है जिससे लोग लेने में इस डेजिग्नेशन को बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं। बहुत हेक्टिक है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने क्या सोच के इस डेजिग्नेशन को चूज़ किया? देखें, ये तो वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। कराची की ट्रैफिक यानी कि 70-80 लाख गाड़ियाँ जहाँ पर हों, और यानी कि इतना बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, और वहाँ पर रोड्स, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स और सिग्नल्स और लोगों के रवैये, इन सबको अगर ठीक करना हो तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ह्यूज टास्क। बट लेकिन देखें, हमारे जो मसले हैं वो हमने पैदा किए हैं और हम ही ने हल करने हैं। बिल्कुल। हमारे इन मसलों को हल करने के लिए कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे। तो अगर हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि यार इतना हालात ख़राब हो गए, तो फिर ये ठीक कभी नहीं होंगे। तो मैंने तो इसको एज ए चैलेंज समझ के लिया। मुझ पर ट्रस्ट किया गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने, मेरे IG ने, मेरे होम मिनिस्टर ने। तो मुझे तो ये चैलेंज लेना ही था। बहरकैफ ये ऐसी चीज़ है जो कि होने वाली है। इट्स डूएबल। दुनिया में आपके सामने मॉडल्स हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इफ़ वी पुट इन द राइट काइंड ऑफ एनर्जी एंड इन द राइट डायरेक्शन, देयर इज़ नो डाउट दैट कराची वुड बिकम वन ऑफ द रेप्यूटेड सिटीज़ जिसके हवाले दिए जाएं। जैसे कि आजकल आपको जैसे लाहौर है या इस्लामाबाद है, तो वहाँ पर एक रोड सेंस के हवाले से लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला टुगेदर वी कैन मेक कराची one such exemplary city. इंशाल्लाह। फिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में क्या मसला नज़र आ रहा है? आखिर क्यों इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाती है? एक्चुअली देखें, दो किस्म के मसाइल हैं कराची की ट्रैफिक को अगर हम देखें। एक तो है कि यहाँ पर कंजेस्शन बहुत ज़्यादा है। लोग जब ट्रैवल करते हैं अपने वर्क प्लेस से घर या घर से वर्क प्लेस, या स्कूल जब बच्चे जाते हैं, या कोई मार्केट प्लेस जाता है, तो उनको बहुत टाइम लगता है। तो नेचुरली आप जो है ना इतना जब एक्सपेक्ट नहीं करते और आपका टाइम लगता है उधर उधर, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन को हमने समझना है और उसका मसले का हल निकालना है, कंजेस्शन को डीकंजेस्ट करना है। दूसरा जो हमारा मेन इशू है वो है एक्सीडेंट्स का। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हैं पै दर पै हो रहे हैं, और उसकी वजह जो है हमने आइडेंटिफाई की है कि आखिर क्या वजह है। उसके लिए हमने एक साइंटिफिक बुनियादों पर कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम एक तश्कील दी, जिन्होंने हर एक्सीडेंट जिसमें भी फेटेलिटी होती है उस पर वो जाते हैं स्पॉट के ऊपर, एंड दे गेट बैक टू अस विद स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस एंड हाईलाइटिंग द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। तो उसकी जब हमने बुनियाद पर हमने स्टडी किया उसको, तो पता लगा कि जो एक्सीडेंट्स हैं मेनली जो बड़ी गाड़ियां करती हैं वो या तो ओवरलोडेड होती हैं, ओके। एंड देन जब कोई ओवरलोडेड हो और फिर वो ओवर स्पीडिंग भी करे, तो फिर उनके तो ब्रेक्स लगने नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही और तीसरी चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि जो ड्राइवर्स थे इन गाड़ियों के, वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक ड्राइव करते हैं, एंड देन
دے گیٹ ایگزاسٹڈ. تو نیچرلی وہ وگر ان کے اندر، وہ انرجی، وہ فوکس اور وہ کانسنٹریشن نہیں رہتی کہ جس سے وہ گاڑی کو فوکس ہو کر چلا سکیں. چوتھی جو چیز ہمیں سامنے آئی ہمارے، وہ تھی ان بڑی گاڑیوں کے جو سائڈ گارڈز ہوتے ہیں جسے انڈر رنس کہا جاتا ہے، اور اسی طرح فرنٹ اینڈ ریئر میں بھی ہوتے ہیں، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بائک اپنی ہی غلطی سے ہی اس گاڑی کے قریب آ کے ٹکرائے تو وہ سک ان ہو جاتی ہے گاڑی میں. اس کو اگر پراپر گارڈز ہوں سائڈ، فرنٹ اور ریئر پر، تو وہ پھر ریپیل کریں گے، اور کم از کم موٹر بائکر جو ہے نا وہ گاڑی کے ٹائروں کے نیچے نہیں آئے گا. تو یہ 4 مین چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کری بڑی گاڑیوں کے اندر. اسی طرح پھر موٹر بائکرز جو تھے، ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ تھا کہ موٹر بائکرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑی جو گاڑی ہے اس کے بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر اس کو لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈرائیور دیکھ ہی نہیں سکتا. سو اگر وہ لیفٹ کو ٹرن کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میری اتنی بڑی بائک ہے اس کو ضرور نظر آ رہی ہوگی، لیکن ایکچولی یو آر ان دا بلائنڈ اسپاٹ. اسی طرح ریئر اور فرنٹ بالکل اگر آپ بالکل قریب چل رہے ہیں اس کے، تو اگین وہ ڈرائیور تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہی کین ناٹ سی یو. تو دیر آر سرٹن بلائنڈ اسپاٹس all along the vehicle. تو اس کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے. پھر ہیلمٹس بالکل نہیں پہنتے لوگ، اور شاید یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ شاید سختی نہیں ہوئی ہے، یا مے بی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہیلمٹ تو ایک ایکسٹرا فٹیگ ہے ہمارے لیے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو بالکل ہی بہت زیادہ نارمل اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں. بالکل اس کو لائٹ لیتے ہیں. تو یہ آن دا پارٹ آف موٹر بائکرز. پھر جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے بڑے وکٹمز ہیں. نمبر 1، ہمارے اگر 100 ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو ان میں سے 55 سے 60 جو وکٹمز ہیں وہ موٹر بائکرز ہیں، اور پھر جو نیکسٹ 30% ہیں وہ پیڈسٹرینز ہیں جو پیدل چلنے والے، اور آخری جو 10-15% ہیں وہ کار والے یا موٹر سائیکل رکشا والے. تو وہ بہت کم ہیں، مطلب ایز کمپیئر ٹو دیز 2 مین وکٹم گروپس. تو پھر جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سڑک کے بیچ سے کراس کر جائیں، بھلے وہ ان کو کوئی جگہ ہوگی بھی اگر اوور ہیڈ برج کی، دے وڈ ایوائڈ بیکاز. تو وہ یہ چیزیں بالکل ہیں، یہ رویے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے، ان کو ہم نے اویئرنیس دینی ہے، اور جہاں پر قانون نے اپنی سختی کرنی ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہے. تو دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی چیزیں. سر آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے، اور جتنی انفارمیٹیو بات آپ نے کی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ واقعی لوگوں کو اس وقت اویئرنیس نہیں ہے، اور اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہو، اویئرنیس ملے کہ ڈمپرز کے پاس اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے قریب ہم نے نہیں جانا، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. آپ کی باتوں سے مجھے فیل ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پورا ریکارڈ اور اسٹیٹس ہے ساری ہلاکتوں کا، جتنے بھی ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ فگر آؤٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آگے کی چیزوں کو پلاننگ کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہیلمٹ کو بہت زیادہ لوگ لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ایون کالج جانے والے جو ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بہت ایکسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیوز سنی ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے کچھ بچے تھے، میٹرک ایگزامس ہوئے ہیں ان کے، 3 لڑکے ایک بائک پہ تھے اور ایک سوزوکی رانگ لین میں جا رہی تھی، اور دوسری طرف کوئی سبزی کی ریڑھی جا رہی تھی. بیچ سے وہ بچے گئے اور بہت اسپیڈ میں جا رہے تھے، اور ڈائریکٹ سوزوکی میں جا کے ہٹ ہوا، اور تینوں بچے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور آپ دیکھیں نا، ہیلمٹ کو لوگ سیریس بھی نہیں لے رہے ہوتے. تو ان ساری اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے فیوچر کے لیے آپ لوگوں نے کچھ پلان کیا ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں ہماری نا 3 طرف سے نا اپنی اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں. ایک اسٹریٹجی ہماری بڑی گاڑیوں کے لیے، جو میں نے آپ کو وجوہات بتائیں ایکسیڈنٹ کی، تو نیچرلی ہم نے صرف وجوہات تو معلوم نہیں کرنی تھی، ہم نے تو روٹ کاز معلوم کرنے کے بعد اس کا سدباب بھی کرنا ہے. بالکل. تو ایک تو ہم نے بڑی گاڑیوں کے حوالے سے ایک پراپر اسٹریٹجی بنائی ہے جو کہ ان پلیس ہے، آن گراؤنڈ اس پہ کام چل رہا ہے. سملرلی دوسری ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ گاڑیاں، جو کاریں 4 ویلر یا لگژری وہیکلز ہیں ان کے حوالے سے، اور تیسری جو ہماری ہے وہ موٹر بائکرز کے حوالے سے ہے. اور موٹر بائکرز جیسے میں نے کہا کہ دے آر دا نمبر 1 وکٹم گروپ، جو کہ 55 سے 60% لوگ موٹر بائکرز ہوتے ہیں. تو میں نے یہ تو ہم بلینکٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ تو میں نہیں دے سکتا کہ غلطی کس کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایکسیڈنٹ کی نا اپنی اٹینڈنگ سرکمسٹینسز ہوتی ہیں. یو کین ناٹ جسٹ سے کہ بھائی یہ سارے بڑی گاڑیوں کا قصور ہے یا ساری چھوٹی گاڑیوں کا قصور ہے. تو اٹس اے مکس آف دا ریزنس. لیکن جو ہے نا ہم نے موٹر بائکرز کے لیے
کافی کیمپین چلائی ہیں. آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہی ہے, so that people who are using the motorbike, especially the students, they must know کہ ان کی ذمہ داریوں میں کون کون سی چیز شامل ہے. میں اگر انہیں بتاؤں, اور میں ہر جگہ بتاتا ہوں, ہماری ٹیمز جاتی ہیں اسکولز, کالجز, اور سوشل میڈیا پہ ہماری ویڈیوز ہیں, کہ 6 چیزیں نا آپ نے پہلے اپنے آپ سے کویسچن کرنی ہے اور اس کے بعد بائک چلانی ہے. نمبر پہلی ہے کہ آیا آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے. نمبر 2, آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. These are the basic questions. Okay. If the answer is affirmative, تو go ahead. تیسرا, کیا آپ نے ہیلمٹ پہنا ہے یا نہیں پہنا. نمبر 4 ہے, کیا آپ کی گاڑی کی ہیڈ اور ٹیل لائٹس کام کر رہی ہیں. کہیں اندھیرے میں آپ جائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ گاڑی اتنی بڑی ہے اور پیچھے والے کو پتہ ہی نہ چلے اندھیرے میں کہ کوئی گاڑی بھی جا رہی ہے کیونکہ ٹیل لائٹ نہیں ہے یا ہیڈ لائٹ نہیں ہے. تو چوتھی چیز یہ. 5ویں چیز ہے, کیا آپ کے ریئر ویو مررز ہیں یا نہیں ہے. دیکھیں, آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے کی آنکھیں آپ کی وہ مررز ہیں جو آپ نہیں آپ لگاتے, تو وہ ضروری ہیں. وہ بھی آپ کی اتنی ہی لائف سیونگ ہے آپ کے لیے جتنے کہ آپ کے لیے ہیلمٹ ہے یا ٹیل اور ہیڈ لائٹ ہے. اسی طرح آخری کویشچن آپ پوچھیں, کیا آپ کی بائک کا چین کور ہے یا نہیں ہے, بیکاز دس از آلسو ویری ڈینجرس. تو اگر آپ یہ 6 سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور اگر آنسر یس میں ہے, دین گو ہیڈ. پھر جب آپ گاڑی چلائیں تو چند چیزوں کا بہت خیال رکھیں. کیپ یور لین. دیکھیں, کہیں پہ بھی نا بہت جلدی بھی کر لیں گے, کتنا جلدی پہنچ جائیں گے. تو اگر 5-10 منٹ کے لیے آپ اپنی جان ہتھیلی پہ ہی رکھتے ہیں ہر وقت آپ روڈ پر, تو میرے خیال میں دس از ناٹ پروڈنٹ. آپ اگر کہیں لیٹ پہنچتے ہیں تو آپ اپنے باس کو, ٹیچر کو, ویر ایور یو آر گوئنگ, ان کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ریزنس تھی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی ایکسیڈنٹ میں ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو پھر تو ایکسپلینیشن کے لیے بھی آپ کے پاس جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یو سی یو ہیو ٹو کیپ یور لین. اوور اسپیڈنگ نہ کریں آپ, بہت ضروری ہے. پھر تیسرا, دیکھیں جو سگنلز اگر کراچی میں چلیں تھوڑے ہی ہیں, لیکن ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو جمپ کریں. تو آپ نے اپنے سگنلز کی جو ہے نا وہ آپ کی ہی سہولت کے لیے ہیں. اگر آپ نے اپنے سگنل کو جمپ کیا, دیٹ مینس کہ جو دوسری سائڈ سے گاڑی آ رہی ہے دے ڈونٹ نو کہ آپ اس کو جمپ کریں گے. اس کو اگر گرین ملا ہوا ہے اور آپ کا ریڈ ہے, تو یہ کراچی میں زیادہ تر جو بچے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ اس پر بھی ہو رہے ہیں. پھر فائنلی جو یہ ڈینجرس قسم کی جو آپ سٹنٹس کرتے ہیں روڈز کے اوپر, ون ویلنگ ہے, لیٹ کے چلانا, دس از سوسائڈل. تو ہم تو کیونکہ اس کو ڈیلی بیسس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ویکلی بیسس پر یہ ہوتا ہے 1-2 دن, تو ویری مینی اسٹوڈنٹس, ینگ گروپ جو فال کرتے ہیں بچے, وہ ہیڈ انجریز کا شکار ہوتے ہیں. اینڈ بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خدا ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو یہ پیرنٹس کے لیے میرا پیغام ہے, دیکھیں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. یہ جو روڈ سیفٹی ہے یہ ہماری شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. اٹس ناٹ اونلی دا پولیس اور ادر ڈپارٹمنٹس, اٹس دا پیرنٹل formal informal controls which work together to bring a commuter or a biker or any driver on the street who is responsible. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہوتا ہے, پیرنٹس ہوں یا بڑے ہیں, گارجینز ہیں, خود بچے جو کہ نوجوان ہیں ان کو سمجھ ہے اتنی کہ یہ کون سی چیز ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی بچہ جو ہے نا نوجوان آگ میں ہاتھ تو نہیں ڈالتا نا, بیکاز اس کو ایکسپیرینس ہے یا اس کو پتہ ہے. تو یہ بھی آگ ہے, اس میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا نقصان ہی ہونا ہے. سو بیٹر بی سیف. سو جو اسپیڈنگ ہے نا وہ آپ کو تھرل تو دیتی ہے بٹ اٹ آلسو کلز. آپ کو پتہ ہے بائک کی کم از کم جو ہے فائن 5,000 ہوگی, اسی طرح کار کی 10,000 اور بسز کی 15 اور بڑی گاڑیوں کی 20,000 ہوگی, اور کچھ تو ایسی وائلیشن ہیں جہاں 1 لاکھ روپے تک کا فائن ہے. پیر صاحب, یہ تو سمجھ لیں ایک طرح سے گڈ نیوز پورے کراچی کے لیے ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ فائنلی ہمارے لاز ایسے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک خوف دل میں جنریٹ ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے یہ کام کر لیا یا غلط لین میں جا رہے ہیں تو بھائی ہمیں اتنا چلان پے کرنا پڑے گا, یا اتنی پینلٹی ہمارے اوپر آ جائے گی. اور رقم بھی ایسی ہے کہ ہر بندہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. غلط کام کرنے سے پہلے 10 بار وہ سوچیں گے کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ تو بڑی ایک اچھی نیوز آپ نے دی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پورے اس لا کو امپلیمنٹ ہونے میں تقریباً کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا اٹ ول بی اے گریجول پروسیس. ان 2 months ٹائم یہ ہو جائے گا. ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم جو پولیس روڈ پہ کھڑے ہو کے چالان کر رہی ہے اس کو ہم گریجولی
اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ سارا آٹومیٹڈ ہوگا اور فیس لیس ٹکٹ سسٹم ہوگا جس کے تحت کیمرہ. دیکھیں نا عام عوام کا یہ جائز مطالبہ ہوتا ہے کہ پولیس والا بائک والے کو ہی روکتا ہے یا رکشے والے کو روکتا ہے, وہ بڑی گاڑی کو تو روکتا نہیں ہے. تو ایک طرح سے نا ایک یہ مطلب ایک دل خراب ہوتا ہے عام بندے کا, اور تو وہ غلط ہوتا ہے, اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, لیکن اس کو یہی ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے ہی روکنا ہے اس نے, کیونکہ میں اس طبقے سے ہوں جس کو یہ روکنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور ڈیوٹی زیادہ ادھر ہی نبھا رہا ہے. تو ہم کیمروں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کار ہے, یہ موٹر سائیکل ہے, یہ رکشہ ہے, یہ بس ہے, یہ ٹرک ہے, یہ ڈمپر ہے. اس نے تو فلیش کرنا ہے, اس کی لائسنس پلیٹ کو اسٹڈی کرنا ہے, ریڈ کرنا ہے, اور پھر چلان اس کے گھر بھیج دینا ہے. تو یہ بالکل فیس لیس سسٹم ہوگا, اور اس میں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ 21 ڈیز کا نوٹس دیں گے, اور 14 دن میں اگر کوئی فائن اماؤنٹ پے کرتا ہے تو اس کو 50% آف ہوگا. اور اگر کوئی 21 دن تک اس کو بالکل نظر انداز کرتا ہے اور آفٹر 21 ڈیز پے کرتا ہے تو اٹ وڈ بی ڈبل اماؤنٹ. اور پھر اگر کوئی 3 مہینے تک اس کو اگنور کرتا ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہوگا, اور اگر 6 مہینے تک وہ بالکل نہیں بھرتا اور اسٹیٹ کے اس فائن ٹکٹ کو بالکل ہی اوور لک کرتا ہے تو پھر اس کے CNIC بھی بلاک ہوگا. تو دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گریجولی ٹائٹن دا نیوز, تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو احساس ہو لوگوں کو کہ بھائی روڈ پہ نکلنا ہے تو آپ نے ایسے ہی ذمہ دار ہونا, جیسے باپ بیٹی کے سامنے ایک رول ماڈل بنتا ہے, تو آپ نے روڈوں کے اوپر نیشن کے کا رول ماڈل بننا ہے, کیونکہ جو قومیں ہوتی ہیں ان کے جو مزاج ہوتے ہیں, ان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ روڈ سے ہی پتہ لگتا ہے. سو اف یو آر اے ہولیگن اور یو آر این آؤٹ لا آن دا روڈ, تو پھر پاکستان کی امیج بھی ایسی ہی جائے گی. اٹس مین دیٹ کہ کراچی کا نقشہ بہت جلد بدلنے والا ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے پولیس آفیسرز کا بتایا کہ اب جگہ جگہ کھڑے نہیں ہوں گے اور ڈیجیٹل سسٹم پیورلی ہو جائے گا. یہ بھی بات ایک ٹھیک ہے کہ کیونکہ آپ شاید اس بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ جو جگہ جگہ کھڑے ہو کر چلان لے رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی جائز ہوتا ہے, کوئی کبھی ناجائز بھی ہوتا ہے, اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے پولیس آفیسرز نے اپنی رسپیکٹ کو ختم کر دیا ہوا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی تو وجہ ہے. دیکھیں کراچی از اے ہیوج سٹی, اٹس اے اسمال کائنڈ آف کنٹری. تو وہاں پر آپ یہ 5,000 پولیس والے نا اگر سارے بھی لگ جائیں تو بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سسٹم نہیں ٹھیک کرنا ہے, تو بجائے یہ کہ ہم ان کے اوپر اور پریشرز دیں, ان کو ٹارگیٹس دیں اور ان کو جو ہے نا چالاننگ کروائیں, تو بہتر ہے کہ ان کو گھروں میں, آفیسز میں بیک میں رکھیں. اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کہیں کنجیشن ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ریگولیٹ کرنے جائیں, لیکن ٹکٹنگ والا کام جو ہے نا وہ سسٹم کو کرنے دیں. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بھلے کتنا بھی ایماندار پولیس آفیسر کیوں نہ ہو, اور ہیں ہمارے پاس بڑے اچھے ایماندار کانسٹیبلز, ہیڈ کانسٹیبلز, ASIs ہیں الحمدللہ, لیکن وہ جب کسی کو روکتے ہیں نا وہ تو ان سے لڑتا اور بھیڑتا ہی ہے. وہ کہتا ہے وہ دیکھو فلاں میرے سامنے تمہارے سامنے جا رہا ہے. اب وہ بیچارہ تو ایک کو ایک وقت میں روک سکتا ہے, وہ 10 کو دیکھ کر اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس طرح سے نا آلٹرکیشن ہوتی ہے اور پھر آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی جو گزرنے والے وہ یہی سمجھتے ہیں وہ دیکھو جی کام پہ لگے ہوئے ہیں, تو یہ برا ایک امیج واقعی جاتا ہے. تو we'll have to come out of this image and the only way is through automation. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس والے روڈ سے مائنس ہوں گے یا گریجولی وہاں سے ہم نکالیں گے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جو سہولت کے لیے ٹریفک کی کنجیشنز کو ختم کرنے والے پولیس آفیسر بھی ہم نکال دیں گے. وہ they will be there. رادر یہ جو ٹکٹ والے, جو چلان والے ہیں, یہ بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ ہی کی خدمت کریں گے, یہ آپ ہی کے جو ہے نا سروس میں ہے. تو انشاءاللہ تعالی this will give us a good name, اور لوگوں کو جب سہولت ملے گی تو they will also, the police officer will also earn respect. انشاءاللہ. پیر صاحب, انلیگل پارکنگ اور انروچمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں, یہ مارکیٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے, ریڑیاں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں, اس سے آگے بائکس کھڑی ہوئی ہیں, اتنی سی جگہ ہمیں ملتی ہے گاڑیوں کو جانے کی. obvious سی بات ہے, کنجسٹڈ روڈ بن گیا ہے, ٹریفک ہوں گی, حادثات ہوں گے, تو یہ انلیگل پارکنگ کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ ایکچولی نا دیکھیں ہماری جو مارکیٹس بنی ہوئی ہیں ان کے اندر بیسک فلا یہی ہے کہ they have not provided for the parkings. اب وہ جو بھی کنزیومر آتا ہے یا جو کسٹمر آتا ہے وہ اپنی گاڑی کہاں کھڑی کرے, یہ تو ایک جینیون ایشو ہے. لیکن جو یہ پتھارے ہیں اور یہ جو ریڑے ہیں اور یہ جو رکشے ہیں جو لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ایز اف کہ انہوں نے روڈ پر وہ جگہ خریدی ہوئی ہے,
تو یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. although یہ ڈائریکٹلی پولیس کا کام نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اچھی جو بات ہوئی ہے میڈیا پہ، جو اتنی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں کمشنر، ہمارے ٹیم لیڈر ہیں، اسی طرح جو ہمارے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ پولیس ہے، اینٹی انکروچمنٹ والے، کے ایم سی والے، ٹی ایم سی والے. ناؤ وی آر آن ون پیج. تو جیسے جیسے دیکھیں ہماری کیپیسٹی ہے، ایک یہ سال ہوں پرانا ایک مسئلہ ہے، ایک رات میں تو ٹھیک ہونا نہیں ہے، بالکل لیکن یہ آپ کو فیل ہوگا کہ بہتری آ رہی ہے، ٹریفک کے فلو میں اسموتھنس آ رہی ہے. وہ ایسے ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی انکروچمنٹ ڈرائیو کریں گے اب یعنی جو بھی ہوگی، اور اس میں بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں ہمارے آئی جی کی، ہوم منسٹر کی، اور ایون چیف منسٹر صاحب کی، کہ ونس یو ڈو دا اینٹی انکروچمنٹ میک شیور دے ڈو ناٹ کم بیک، تو ریٹرن نہ ہو وہ. تو وہ ہم انشور کریں گے، تاکہ ان کو پہلے ہم سمجھائیں گے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ روڈس کے اوپر نہ کھڑے ہوں، آپ جائیں ایسی جگہوں پہ جائیں جو گراؤنڈز ہیں یا جہاں پر انف جگہ ہے. اب اگر ایک چوراہے کے اوپر آپ نے گنے کے جوس کی مشین لگا دی، یا ایک ریڑھی جو ہے نا وہ تربوز کی رکھ دی، تو وہ اس طرح تو وہ کنجیشن کرے گی. تو وائی آر یو ہیئر؟ یو شوڈ گو بیک ٹو اے پلیس جہاں پر بھی آپ کو ٹریفک کے فلو میں کنجیشن کا باعث نہ بنے. تو یہ ہم پہلے ان کو سمجھائیں گے، اور پھر جب ایکشن ہوگا تو جو بھی چیز کانفسکیٹ ہوگی یعنی کہ ضبط ہوگی، دے ول ناٹ بی ریٹرن ٹو دیم. کیا سٹی جیسے ہم جیسے شہری ہیں، اب ہر شہری جو ہے سارا دار و مداد ڈال دیتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اور ہماری فورسز کے اوپر، لیکن خود وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. تو ہر چیز، ہر رول گورنمنٹ ہی نہیں کر سکتی، اس کے لیے بینگ اے سٹیزن ہمارے بھی کچھ لاز بنتے ہیں، ہمارے بھی کچھ رسپانسبلٹیز بنتے ہیں. جی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے آپ کو شروع میں کہا دس از اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی. لائک یو کین ناٹ ایبزارو یور سیلف فرام دس رسپانسبلٹی. آپ کا تو دیکھیں ہاتھ سے ملتا ہے تبھی تالی بجتی ہے نا. تو اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کو اس کا رائٹ فل مقام دیں، اس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دلائیں، تو پھر آپ نے بھی اسی طرح ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پر ہمارا ساتھ دینا ہے. دیکھیں یہ جو ہیلمٹ پہ ہم نے اگر کسی کو فائن کرنا ہے تو ہمیں کتنی حیصل ہوتی ہے، روکنا ہے اس کو، پھر اس کو بحث بڑھتی دینی کرنی ہے، ہے، پھر سے. تو آپ اگر ہیلمٹ پہن کے آ جائیں گے تو ہم آپ کو کام آسان ہو جائے گا. پھول دے دیں گے ایک. لائک دس از ہاؤ civilized world works. ایگزیکٹلی. کیونکہ اس وقت تو ہم نے ایک ٹیک آف نہیں لیا، لیکن ونس وی آر آن دا روڈ امپلیمنٹنگ دا لا، تو آپ کو پتہ ہے بائک کی کم از کم جو ہے فائن 5,000 ہوگی، اسی طرح کار کی 10,000 اور بسز کی 15 اور بڑی گاڑیوں کی 20,000 ہوگی، اور کچھ تو ایسی وائلیشن ہیں جہاں 1 لاکھ روپے تک کا فائن ہے. تو آپ اس حیثیت سے بچیں، اپنی جیب پر بوجھ نہ بنیں، اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیں. ہیلمٹ تو بہت سستا ہے، آپ کی زندگی قیمتی ہے. تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور لائف. اور پھر جو معاشرے ہیومن لائف کو امپورٹنس دیتے ہیں نا، وہی معاشرے ٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں، وہی معاشرے پھر ترقی بھی کرتے ہیں. بالکل سو ایسا. واٹ وی نیڈ از ٹو گیو ہیومن لائف ڈیو امپورٹنس. بالکل پیر صاحب، بہت ہی انفارمیٹیو سیشن یہ ہمارا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری آڈینس کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشیل پوڈ کاسٹ رہے گا. اور ہم سب آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہیلمٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اپنے گھر والوں کی بھی تھوڑی سی خیال کر لیں، کیئر کر لیں کہ آپ ان کا بہت امپورٹنٹ اثاثہ ہیں. اور اس پوڈ کاسٹ کے تفصص سے ہم پیر صاحب آپ کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کنیکٹ اینڈ A&I گروپ آف کمپنیز کا انیشیٹو ہے نیکسٹ جن کراچی، جس میں ایک یہ برج رول پلے کر رہا ہے. اور جتنے بھی ہماری آڈینس کے، ہمارے یوتھ کے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں وہ ہم رائٹ اتھارٹی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے جو ادارے بہت جلد اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے. 5-5 6-6 مہینے لگ جاتے، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی لا کا ہو. تو یہ نیکسٹ ان کراچی ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا انیشیٹو ہے جو لوگوں کی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہے. اور جس طریقے سے آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ اب تک کا سب سے بینیفیشیل پوڈ کاسٹ رہا ہے، اور لوگوں کو اس چیز سے بہت فائدہ ہوگا. اور لائسنس کے بارے میں جو آپ نے ہمیں انفارمیشن دی ہے، اب تھوڑی سی تھرتلی مچنے والی ہے ہر جگہ کہ بھائی لائسنس جنہوں نے نہیں بنایا وہ فوراً لائسنس بنا لے، ورنہ کچھ ہی مہینے بعد آپ کو بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ مرحلے سے گزر
کرنا ہوگا، Yes. اور وہ ڈیفیکلٹ مرحلہ آپ لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ لا ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو اب تک جس طریقے سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں ویسے مستقبل میں بھی چلیں گی. سو تھینک یو سو مچ پیر صاحب، اٹ واز سچ اے فروٹفل conversation with you. Thank you so much.